मामलात जो कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों से आप क्या मुज़ाकरात करें कि जो कहें कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है, तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। जो उन्होंने हमसे वादा किया था वापस जाएंगे, अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया। एक वजीर मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरा वजीर मुज़ाकरात की खबर देने पर टीवी स्टेशनों को बैन कर रहा है। जहाँ भी इमरान ने हाथ डाला है वहाँ तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। मेरा काम बोलना नहीं है, मेरा काम डिलीवर करना है। सबको एक साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाजिर हूं आज का शो रूबरू लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है ताज़ा सूरत हाल के हवाले से जो इस वक्त सिनेरियो दरपेश है मुल्क को। आज बड़ा अहम इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें मुल्क की हुकूमती और जो अस्करी क़यादत है उसने शिरकत की, और उस इजलास के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड अलामिया सामने आया, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी भी तंजीम को, कलदम तंजीम को मजीद कानून शिकनी पर कोई रायत नहीं दी जाएगी। किसी किस्म की कोई ऐसा मुतालबा नहीं माना जाएगा जो गैर कानूनी होगा। और ये भी कहा गया कि रियासत जो है वो अपनी सरजमीन पर रहने वालों का जो एहतजाज का हक है उसको तस्लीम करती है, लेकिन ये एहतजाज जो है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कानून की अमलदारी में खलल डाले। आज के इजलास के बाद मुतअद्दिद वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजीद वजाहत की कि आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में क्या हुआ। उसके बाद वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उन्होंने मजीद वजाहत की कि एक खास माहौल में एक एहतजाज हो रहा है, और एहतजाज के नाम पर जबरदस्ती गन पॉइंट पर रियासत से, हुकूमत से ऐसे मुतालबात मनवाने की कोशिश की जा रही है जिन मुतालबात की कानून और आइन जो है वो इजाजत नहीं देता। यही मौजूद है हमारा, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की, जहाँ आज एक तवील अरसे के बाद मौजूदा दौर में पहली हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत वो अदम एतमाद के नतीजे में तब्दील हुई है, और नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब सूबे की मुंतखब असम्बली ने कर लिया है। तो इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि इस वक्त पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच जो है T20 वो जारी है, और अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है खासी मुस्तहकम है, और पाकिस्तान इस मैच को आगे लेके बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए जो हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जो कि दफाई तजज़िया निगार हैं और मुल्की और गैर मुल्की और जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इसके अलावा मेरे पास आज गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, एंकर पर्सन है मोना आलम साहबा। मोना आलम साहबा, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे आज के पैनल में शरीक हुई। इसके अलावा डॉक्टर रमेश कुमार, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और रुकन कौमी असम्बली हैं सिंध से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। मैं शुरू करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब से। लेफ्टिनेंट साहब, आज की जो आपने प्रेस रिलीज भी पढ़ ली होगी, इलामा भी पढ़ लिया होगा, और इस आज की जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उसकी जो दीगर खबरें से जुड़ी हुई हैं वो भी आपके सामने होंगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह का ये जो क्राइसिस है गुज़श्ता चंद दिन से जिसका सामना है उससे निपटने के लिए हुकूमत को जो विल चाहिए होती है वो आज के इस इजलास के बाद हासिल हो पाएगी? ये स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो प्रेस रिलीज है, एलामिया है, जिसमें किसी किस्म के कोई इबाहम की गुंजाइश नहीं है। तो आप समझते हैं कि पूरी कमिटमेंट, पूरी विल रियासती मशीनरी की हुकूमत को हासिल होगी कि वो जिस तरह चाहे इस मामले को डील कर सके, जिस तरह चाहे इस मामले को हल कर सके? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा कौमी एक मामला है कि इसके ऊपर तो शायद इससे पहले भी अगर 1-2 दिन पहले भी बुला लेते ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हुआ, बहुत बेहतर हुआ कि वो हो गई। और उसमें आपने नोट किया होगा कि जहां पर उन्होंने एक सख्त रवैया अपनाया है रिट के सिलसिले में, गवर्नमेंट की रिट के सिलसिले में, वहां साथ ही जो कुछ लोगों ने बातचीत के दरवाजे बंद करने का इंदिया दिया था उसको भी रद्द किया और बातचीत जारी रखने की बात की है। तो मेरा ख्याल यही सही तरीका है कि क्योंकि ये जिस किस्म का मसला है इसमें
سختی بھی چاہیے لیکن ساتھ کے ساتھ بات بھی کرتے رہنا چاہیے. اب میں اپنی نظر میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ جو حکومت کو کنسیڈر کرنی چاہیے. رمیش کمار صاحب چونکہ موجود ہیں اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ میں ان کے تھرو حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ نیشنل پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جائے. جتنی بڑی پارٹیز ہیں سب کے لیڈرز کو اکٹھا کیا جائے, ان کیمرہ بریفنگ دی جائے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے کون ہے اور ان کی سوشل میڈیا کیسے سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی اکنامک فائنینشیل سپورٹ کیسے ہو رہی ہے, اس کو بالکل ان کو بتائیں اور ایک بیانیہ پوری پولیٹیکل ہائرارکی کا باہر آئے کہ جی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ. دوسری بات کہ ایک ریلیجس کنسنسس پیدا کیا جائے کیونکہ اس پورے معاملے نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے ریلیجن کا, اور اس کے اندر بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ مس گائیڈ ہیں یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت میں ہم نکلے ہیں. تو یہ بات جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی کانفرنس بلا کے ان کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں رکھی جائیں اور وہ بھی ایک فتویٰ دیں کہ جی اس قسم کے سڑکیں بند کرنا اور لوگوں کو پولیس والوں کو شہید کرنا, لوگوں کی پراپرٹی کو ڈنڈوں سے توڑنا, یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ریلیجن, صرف اسلام ہی نہیں کسی بھی ریلیجن میں جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. یہ کرنا ضروری ہے. تیسری ایک بات بہت ضروری ہے میرے خیال میں, اور یہ بھی میں رمیش کمار صاحب کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے ایک کوئی مقرر کر لیں اپنا ریپ جو کہ اس کے اوپر بات کرے. یہ سینسٹیو معاملہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-3 وزیر اس کے اوپر بیان دے رہے ہیں اور الگ الگ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, میرا آگے ہونا چاہیے. جی بالکل آگے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں, بات چیت کروں گا. جی بالکل درست ہے, آگے بڑھتے ہیں. رمیش کمار صاحب کی طرف سے ایک تو جو آپ نے تجاویز دی ہیں وہ یقینی طور پر رمیش کمار صاحب اپنی اپنی قیادت کو پہنچائیں گے. دوسرا انہیں سے یہ پوچھیں گے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی موجود ہے, پولیٹیکل ول موجود ہے, سیاسی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ تذبذب ہوتا ہے کہیں. ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کالعدم ہے لیکن بین نہیں ہے, ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ تنظیم ہے اور ہم اس کو ملیٹنٹ تنظیم کے طور پر ہی نپٹیں گے, لیکن دوسرے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, جو ایک وزیر صاحب نے بیان دیے تھے وہ میں ان الفاظ پہ میں معذرت چاہتا ہوں, میرا یا حکومت کا موقف نہیں ہے. تو یہ جو تذبذب ہے, یہ جو ہچکچاہٹ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے پاس کلیئرٹی موجود ہے اور بالکل کلیئر ہو کے فوکس ہو کے کارروائی کے لیے آگے بڑھیں گے؟ رمیش کمار صاحب. چودھری صاحب, پہلی چیز تو یہ کہ نعیم بھائی نے جو باتیں کی, میں نے ہمیشہ اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی اور انٹرنل اور نیشنل ایشوز سب کے اوپر اس وقت کے حالات کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے جو ماضی سے لے کے آج تک پاکستان میں بنا نہیں ہے. اور پاکستان میں جب بھی ریلیجس جو بھی پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے نان ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہو, مگر وہ سیاسی پولیٹیکل پارٹی وہ بھی ریلیجس کارڈ کھیلتی ہے اور وہ نہیں دیکھتی کہ پاکستان کے اندر ایسی سیاست کرنے سے ہمیں کتنا نقصان, ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر لبرلزم زیادہ ہے مگر پاکستان کا انٹرنیشنلی جو امیج ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ کے طور پر کیا جاتا ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جس قسم کی جو ایک اسلامی, تو 50 سے زیادہ ملک اسلامک کنٹریز ہیں, مگر پاکستان کو کیوں جو اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے. تیسرا یہ کہ 20 سالہ پولیٹکس میں میں نے جو سیکھا ہے کہ بہت کم بولنا چاہیے, اور میں تو اس چیز کے اوپر افغانستان کے اندر جہاں پہ طالبان جو ہے ان کا ایک اسپوکس پرسن بنا ہوا ہے, ایک اسپوکس پرسن ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ جاتی ہے, مگر 2002 سے لے کے آج تک میں نے جتنا بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی, جتنے بھی گورنمنٹ آئے, میں خود 20 سالوں سے حصہ رہا ہوں, ہر بندہ اپنے موقف کی بات کرتا ہے اور زیادہ بولتی ہے. آپ کا کہنا یہ ہے رمیش کمار صاحب کہ حکومتی بیانیہ ایک ہونا چاہیے اور وہ حکومتی بیانیے کو بیان کرنے کے لیے بھی کوئی ایک آدھ بندہ ہو, یہ نہ ہو کہ ہر بندہ پریس کانفرنس کے شوق میں یا اپنی بریکنگ نیوز کے چکر میں. بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا سسٹم جو ہے نا, ہمارے پاس جو ریزرو سیٹ والے لوگ جو ہے وہ آگے ہیں, ہماری بہنیں بھی آ جاتی ہیں جن کو نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ریجنل ہماری سچویشن کیا ہے, اس کے اوپر بھی رمیش کمار صاحب وہ جو جماعتیں ہیں نا, جو جماعتیں ہیں پولیٹیکل جماعتیں, ان کو اپنے کارکنوں کو اپنے ایم ایل ایز کو سکھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے کہ کہاں کس موضوع پر کیا بات کرنی ہے. میں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے. کیوں جو ہے فوج ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے,
ایک ISPR کا بندہ بات کرتا ہے اور کوئی بات نہیں کرتا اگر فوج کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اسی طریقے سے بہت لیکن سب یہ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، وزیر اطلاعات صاحب ہیں، آپ ہیں، اور جو خواتین حضرات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ الیکٹڈ تو ہے نا، تو ان کے پاس اپنی پارٹی کا مینڈیٹ تو ہوتا ہے ان کے پاس. بات یہ ہے کہ جب ایک نارملی پولیٹکس کے حوالے سے آنا اور چیز ہے، مگر جو سیاسی لیول جو اتنے بڑے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو سینسیٹیو ایشو ہوتے ہیں، ان ایشوز کے اوپر جو ہے ان ایشوز کے اوپر کم سے کم ایک بندہ ہوتا ہے. سب آگے بڑھتے ہیں، مونا عالم سے بات کرتے ہیں. مونا عالم، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ دیکھتی ہیں سچویشن کو، سارے دن اینالائز کرتی ہیں. ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ اس تنظیم کے ساتھ، یہ جو قرارداد تنظیم ہے اور اس طرح کی بہت سی تنظیموں کے ساتھ معاہدات کیے گئے. یقینی طور پر ان معاہدات کا مقصد یہ تھا کہ وقت گزاری کر لی جائے، ان کو وہ جس کام کے لیے آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور وہ ان کے ساتھ معاہدے کیے جاتے رہے اور معاہدے کر کے وقت گزارا جاتا رہا. آج جس سچویشن کا ہمیں سامنا ہے، جو GT روڈ پر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے مسائل ہیں، سبزیاں نہیں پہنچ رہی، دوائیاں نہیں پہنچ رہی، خندقیں کھدی ہوئی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو معاہدات تھے ماضی میں، جن کا مقصد جو تھا سیاسی گین حاصل کرنا تھا، سیاسی اسپیس حاصل کرنا تھا، اگر وہ معاہدے نہ کیے جاتے، اگر کلیئرٹی ہوتی، تو آج ہمیں اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ جی مونا. جی شکریہ. دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ بیسکلی ٹائم گین کرنے یا ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے، یا آپ اس کو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دونوں ویز میں کہہ سکتے ہیں، کہ جب بھی آئے ہیں یہ لوگ، یہ کالعدم جماعت جب بھی آئی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، خواہ وہ پچھلی نون لیگ کی حکومت میں آئے ہوں یا ابھی اس مرتبہ آئے ہوں. یہ چھٹی مرتبہ ہے کلیکٹیولی کہ یہ لوگ یہاں اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو اپنے فٹ سولجرز کو بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاہدہ ان کی اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے معاہدہ کیا جاتا ہے، ہر مرتبہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں پہ میں بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی برائے نہیں ہے کہ مذاکرات آپ جو ان کے نان وولٹائل یا ان کے جو نان وائلنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ضرور مذاکرات کریں. اگر ان میں سے کچھ ایسے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ سمجھائے جا سکتے ہیں، ریشنل ہیں اور نسبتاً دوسروں سے بہتر ہیں، ریزنیبل ہیں، تو ان کو بالکل ان کے ساتھ معاہدہ کریں. لیکن جنہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، جن کی وجہ سے 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، عام زندگی لوگوں کی آمد و رفت میں پرابلم ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو یرغمال ہر موسم سرما میں اس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس طرح کے جو ان کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ حکومت آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون ہے، ان کے خلاف تو کوئی، میں سمجھتی ہوں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. مونا کیا ایسا نہیں ہے کہ مونا کیا ایسا نہیں ہے، ایسا وقت نہیں آ گیا کہ ماضی میں جس جماعت نے وہ اپوزیشن میں تھی یا حکومت میں تھی، جس نے بھی یہ گین حاصل کرنے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے اس طرح کے معاہدے کیے، کسی کو پروموٹ کیا، کسی کو سپورٹ کیا، اب وہ کم از کم عوام کے سامنے آئیں اور آ کے اس غلطی کا اعتراف کریں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے، آئندہ ایسی کسی جماعت کے ساتھ، ایسے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے جو بعد میں جو ہے ایک افرید بن کر سامنے آ جائے. جی آئیڈیلی اسپیکنگ بالکل ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے. کیونکہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، میں اس کو ایک آگ کی طرح سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس سے کھیلتا ہے حکومت وقت کو نقصان پہنچانے کے لیے. جب وہ خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ آگ سے کھیلنا ہر حال میں نقصان دہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور بات جو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں جب اس قسم کی چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب بھی اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی، تب بھی تمام ملکی اداروں کو مل کر ان تمام چیزوں کو بریک لینی ہے. اور نہال ہاشمی صاحب، بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑتا جاؤں گا کہ آپ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں اپوزیشن کی. اپوزیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. یہ درست ہے کہ اپوزیشن اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا رہی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی خاموشی کافی ہے؟ کیا اپوزیشن کو آگے بڑھ کر حکومت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ خاص طور پہ کہ ایسی اپوزیشن جس نے ماضی میں اس طرح کے واقعات کا سامنا کیا ہو، تو کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں آگے بڑھیں اور واضح موقف اختیار کریں اور حکومت کو سپورٹ کریں، کم از کم اس معاملے پر؟ وقفے کے بعد آئیں گے تو آپ سے سوال کا جواب چاہوں گا. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا نہال ہاشمی صاحب کے لیے. نہال ہاشمی صاحب، اس وقت سچویشن جو ہے آپ کے سامنے ہے، کیا اپوزیشن جو ہے مسلم لیگ نون ہو یا دوسری جماعتیں ہیں، کیا اس بات پر خوش ہیں، اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اوکے، حکومت پھنسی ہوئی ہے، پھنسی رہنے دیں، ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں؟
کیا اپوزیشن کا کردار یہی ہے اور کیا اپوزیشن کو آگے بڑھ کر اس موقع پر اپنا قومی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے, سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ماضی میں فیس کر چکی ہیں. آپ کا موقف کیسا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب, نہ ہم 2017 میں خوش تھے نہ آج خوش ہیں. ملک میں جان و مال کا تحفظ ہم تب بھی چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں. خواہ وہ پولیس کی سپاہیوں کی جاں بحق ہو یا پاکستان کے عوام جو کہ عاشق رسول ہیں وہ جاں بحق ہو, دونوں طرف سے دونوں طریقے سے ہمارا ہی نقصان ہے. مگر آپ کو یاد ہوگا یقیناً 2017 میں یہ جو آج حکومت ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب اور دیگر لوگ, یہ تو جا کے ہمارے خلاف دھرنے میں بیٹھتے تھے اور شیخ رشید صاحب تو باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ تحریک چلائیں گے, ہم سے یاد رکھیں گے لبیک یا رسول اللہ کی, اور ہم ان کو جلا دیں گے, گڑا دیں گے, مار دیں گے. اور پھر عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جناب ہمارے اگر کسی کارکن کو کچھ کہا تو آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ماروں گا اور یہ کر دوں گا اور پھانسی دے دوں گا. تو جو انہوں نے ٹریننگ دی, جو سکھا لوگوں نے اپنے آج کے وزیر اعظم سے, آج کے وزیر داخلہ سے, وہ دہرا رہے. اور ہم دیکھیں اس میں ہم ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ہر کے جان و مال کا تحفظ ہو, اور جو لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں, ان کو بھی نہ تنگ ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے. عالمی سطح پہ بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ تقسیم کر دیا موجودہ حکومت نے پاکستان کے معاشرے کو. پاکستان کی جو سول سوسائٹی تھی اس کو, پاکستان کی جو لیئر تھی, ہر چیز کو تقسیم کر دیا یہاں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا, اور جب بھی واقعہ ہوا ہے یہ لوگ اسی طرح سے جاتے رہے, ان کی پیمپرنگ کرتے رہے. 2 دن پہلے کے بھی آپ, لیکن نہال ہاشمی صاحب, اپوزیشن کا کام تو اصلاح کرنا ہوتا ہے نا. اپوزیشن کا کام جو ہے نریشن کرنا تو نہیں ہوتا نا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. اگر آج حکومت غلط ہے تو اپوزیشن کا کام تو اس کی اصلاح کرنا, اس کی رہنمائی کرنا ہے, اس کو راستہ دکھانا ہے. ہمارے کوٹ پہ بال پھینک رہے طارق بھائی, نہیں کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں دکھی ہیں, ہم رنجیدہ ہیں, ہم سنجیدہ ہیں کہ ملک میں یہ حالات نہیں ہے. یہ اتنے نااہل لوگ ہیں, یہ اتنے نکمے لوگ ہیں, یہ پیٹرول چھڑکتے ہیں آگ لگانے کے لیے. ہم تو پیٹرول نہیں چھڑکے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم پہ ایک مدرسے پہ حملہ ہوا تھا, ہمارے وزیر داخلہ پہ گولی چلا تھا, ہمارے جاوید لطیف صاحب پہ حملہ ہوا تھا, کئی لوگوں پہ حملہ ہوتے رہے. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کسی کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا. ہم تو دعا کرتے ہیں, اور ان کو چاہیے تھا کہ معاملہ کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, تبھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ وہی تجویز ہے جو کہ جنرل خالد لودھی صاحب نے دی ہے. اب حکومت جو ہے معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے, جوائنٹ سیشن بلائے, ان کیمرہ سیشن بلائے اور وہاں جا کے بریفنگ دے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا ایک مرتبہ پھر. آج جب حکومت نے بڑا واضح اسٹرانگ ورڈڈ جو اعلامیہ جاری کیا, لیکن اس میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی ہے کہ کوئی شرط نہیں مانی جائے گی, کسی کو رہا نہیں کیا جائے گا, اور کسی سے جو مذاکرات کی بات تو ہوگی لیکن مذاکرات کا ساتھ یہ بھی واضح کر دیا. اب ظاہر ہے جب حکومت کو شرط نہیں مانے گی, کسی کو رہا نہیں کرے گی, تو پھر جو فریق ثانی ہے اس کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ یہ پھر مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے؟ مذاکرات ہوں گے کس سے؟ کیا اتنی جو واضح پوزیشن لے کر مذاکرات کامیاب ہونے کی پھر کوئی امید ہوا کرتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے سلیکٹو بات چیت کی ہے. جو میرے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ قاتلوں کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, جو ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ پوری نہیں ہو سکتی, جو فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ, ان پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن بہت ساری اور باتیں ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. ایک تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا یہ بات یہاں پر کہ میں نہال ہاشمی صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت جو ہے, میرا خیال ہے کہ ایک بڑا میچور رویہ ہے ان کا, اور وہ اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کر رہے سچویشن کو جیسے کہ وہ کر سکتے تھے. لیکن میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان ایفیشنسی ہے انسٹیٹیوشنز کی اور باقی جن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے, اس کی وجوہات صرف اس حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی, پچھلی تمام حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, انکلوڈنگ فوجی حکومتیں. دیکھیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرا تھانے دار, میرا کمشنر, میرا آئی جی 3 مہینے کے بعد پوسٹنگ, 6 مہینے کے بعد پوسٹنگ, اور پھر ان بیچاروں کا morale کہاں سے کہاں, ہتھیار ان کو لے جانے نہیں دیے, اور وہ ان کے پاس بندوقیں تھیں. تو پھر آپ کہتے ہیں جی ابھی ہم رینجرز کو بلا لیں گے. بھی پولیس کو آپ نے کام تو کرنے نہیں دیا پورا, اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. ہائیلی پولیٹیسائزڈ آپ کی پولیس, ہائیلی پولیٹیسائزڈ آپ کی بیوروکریسی, ہائیلی پولیٹیسائزڈ کہ میرا ڈی سی یہ میرا کہنا نہیں مانتا, کمشنر اس کو آپ چینج کر دیں, یہ جو چیف سیکرٹری ہے یہ چونکہ ہمارے کام نہیں کرتا اس کو چینج کر دیں. یہی ساری سیاست ہماری اس کے گرد گھوم رہی ہے. میرے بھائی, جب تک آپ انسٹیٹیوشنز کے اندر
یہ ختم نہیں کریں گے پولیٹیکل انٹرفیئرنس، یہ کام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ابھی تو خیر اب ہم چونکہ پریزنٹ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لانگ ٹرم بھی سوچنا چاہیے. ریٹ آف دی گورنمنٹ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. جب گورنمنٹ نظر آ رہی ہو کہ ایک بنانا اسٹیٹ کی طرح ہے، کسی چیز کی کوئی ریٹ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، تو کسی ایک جگہ میں آپ ریٹ کیسے قائم کریں؟ یہی بات پوچھنی ہم نے رمیش کمار صاحب سے. رمیش کمار صاحب، اب سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے، ول آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کی حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا ایک ہال مارک ہے کہ یہ بات کر کے پھر اس پہ یو ٹرن لے جاتی ہے. آج کی سچویشن بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، بڑی سینسٹیو سچویشن ہے. بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا اب آپ کے پاس، آپ کی حکومت کے پاس، آپ اس کے نمائندے ہیں، اب یہ گارنٹی دیتے ہی ہے حکومت کی اب جو ہے کاروائی ہوگی اس میں کوئی رو رایت نہیں ہوگی، کوئی لحاظ نہیں ہوگا اور اس سے کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا؟ جس طرح سے آپ کے بعض وزراء جو ہیں ہر وزیر مختلف بات کرتا ہے، تو اب کوئی یو ٹرن تو نہیں ہوگا، اب باقاعدہ کلیئر کٹ کاروائی ہوگی تاکہ دوبارہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ پولیس پر حملے کرے، سرکاری اور غیر سرکاری عملہ کو نقصان پہنچائے اور گن پوائنٹ پر اپنے مطالبات منوانے کی بات کرے. آپ کا ٹیک کیس پہ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ گورنمنٹ نے اسپیشلی فواد چودھری کا جو آج اسٹینس تھا نیشنل سیکورٹی کا تھا، اور جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت پرفیکٹ تھی اور ایسی ہونی چاہیے. رہی بات کوئی بھی کرمنل ہو، پاکستانی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، وہ آتا ہے، بات کرتا ہے، تو اسے بات کرنے کے لیے اگر طالبان سے امریکہ جیسا ملک بات کر کے اور اس طریقے سے جو وہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی بات کرنے میں حرج نہیں ہے. مگر آپ ایک طرف جو ہے وہ پہل آپ کریں. امریکہ نے جو کچھ کیا دوسروں کی سرزمین پہ کیا، اپنے ملک میں ایک پٹاخہ نہیں چلنے دیا، تو امریکہ کی مثال یہاں شاید پوری نہیں ہوتی، امریکہ کی یہاں جسٹیفائی نہیں کرتی یہ مثال. دیکھیں، میں فواد چودھری سے 100% سہمت ہوں کہ ایک طرف آپ دھمکیاں دیں اور دوسری طرف آپ بولیں کہ میرے کرمنلز کو رہا کریں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حکومت کی ریٹ پہلے ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ انفارمیشن ہونی چاہیے، کون کون کہاں سے نکلتا ہے. میں ماضی میں جو ہے وہ چیزیں جس طریقے سے ہوتی تھی اور ایسے ریلیاں بھی نکلتی تھی تو آپ کو ادھر سے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو مینیج کرنا چاہیے تھا. اب قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پنجاب میں تینوں جگہوں پر میجورٹی تو ہے لیکن میجورٹی بڑی تھن ہے، بڑی فریجائل ہے. کیا یہ جو تبدیلی ہے بلوچستان میں، جو لوگ جن کی حکومت گئی ہے، جنہوں نے لوز کیا ہے، ان کے تعلق واسطے، ان کے رابطے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کیا مرکز میں، پنجاب میں، سینٹ میں کوئی آنے والے دنوں میں اب ٹربولنس دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، اگر کسی ایک جیسے کہتے ہیں کہ منیمم کامن ایجنڈے پہ بھی اکٹھی ہو جائے، تو کیا کوئی اس طرح کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی زلزلہ، کوئی ٹربولنس ہو سکتی ہے؟ رول آؤٹ کرتی ہوں کیونکہ اپوزیشن کی رائٹس اس وقت بالکل تتر بتر ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ مصدقہ اطلاعات ہیں. جاوید لطیف صاحب بھی اس بات کو انڈورس کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کچھ رابطوں میں ہیں وہاں لندن میں بیٹھ کر. تو یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اپوزیشن کے اپنے رائٹس میں اس وقت کوئی مفاہمت نہیں ہے. ود ان پی ایم ایل این بھی ہم دیکھ لیں یا پھر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا بھی اس وقت آپ جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ لیں، ان کو متحرک ہونا پڑے گا، تب کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ ان کے فائدے میں ہو، ورنہ یہ صرف ٹربیولنس ہی رہے گی. اچھا رمیش کمار صاحب، جو کہ آپ حکومتی نمائندگی کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ آج فیصلے ہو گئے کہ جی جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہوگی اور ان کو اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے مہنگائی کے خلاف آج بھی ملک میں نکلی ہوئی تھی. کہ آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن کی تحریک جو ہے کوئی لانگ مارچ کی طرف جاتی ہے، بڑی تحریک کی طرف جاتی ہے، تو پھر کیا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے اس کو کس حد تک انگیج کیا جائے گا، اس کو جلد سے جلد نکالنے کی اجازت ہوگی، یا پھر اس وقت بھی کوئی ایسے جو ہے کوئرسو قسم کے کنڈے استعمال کیے جائیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے؟ دیکھیں، میں مونا عالم سے متفق ہوں کہ اپوزیشن بالکل تتر بتر ہے، کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. میاں بڑے صاحب کا ایک آئیڈیا ہے، شہباز شریف صاحب کا دوسرا آئیڈیا ہے. شہباز شریف کرتا درتا ان سے ملاقات کرتے ہیں، بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا ہے، اور گروپ جاوید لطیف کا علیحدہ ہے، خواجہ آصف کا علیحدہ ہے، پیپلز پارٹی کی علیحدہ سوچ ہے. وہ تو ٹوٹل سیاست ہی ان کی مفاہمت کی اور مفادات کی سیاست ہوتی ہے. تو مجھے اپوزیشن میں کوئی دم نہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس قسم کی اسٹیٹ پاور ضرور مولانا حضرات کے پاس ہیں. آپ نے دیکھا کہ الیکٹرو ریفارم کے اوپر جب ایک کنسنسس بیٹھ گیا کہ سینیٹ کے اندر ہم کمیٹی بناتے ہیں، سارے مل کے کرتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان نے ایک دبدی نون لیگ کو کہ اگر آپ نے اس چیز کا حصہ بنے ہیں تو میں پی ڈی ایم سے آپ کو نکال دوں گا.
दूसरे दिन वो वहां से छोड़ गया, इस वजह से हमें ज्वाइंट असेंबली में लेके जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं ये चीजें नहीं है। इस वक्त जो भी चल रही है मुल्क के अंदर वो मुझे नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल सियासत नजर आ रही है, और मुल्क की हालात मुझे काफी जो है वो गड़बड़ नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल सिचुएशन को भी तो हमने खुद कंट्रोल करना है ना, बाहर से कोई नहीं आएगा। अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ सोच रहा है उस पर बातचीत, उसका टैकल हमने करना है ना, बाहर से तो कोई नहीं आएगा करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर चाहे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो चाहे दहशतगर्दी हो, जब भी हुई है हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कभी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मोना आलिम साहबा आपका भी शुक्रिया, एंकर पर्सन, अपने तजज़िये से नवाजा हमें। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब तजज़िया निगार, दिफाई तजज़िया निगार, आप भी हमारे साथ रहे, आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की, आपका भी शुक्रिया। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।